अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। खबरें इंपॉर्टेंट भी हैं और अगले के मंजरनामे के हवाले से काफ़ी आपको कट एंड रेजर भी नज़र आती हैं। तो काफ़ी दिलचस्प खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। एक तो जनाब बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, हमें सुप्रीम कोर्ट से मिल रही है, जहाँ पर अरशद शरीफ शहीद का जो केस है वो समाअत के लिए फ़िक्स हो रहा है और उसके लिए एक बेंच भी फाइनल कर दिया गया है। ये बेंच कैसे बना है, इसके ऊपर पूरी एक स्टोरी है जो आपको बड़ा कुछ बताती है। इसके ऊपर बात करते हैं। इसके साथ साथ पीटीआई ने कुछ सियासी हिकमत अमली में तब्दीली करते हुए कुछ नए प्लान्स एडअप किए हैं, वो क्या हैं आपके साथ शेयर करेंगे। आज अदालतों से अहम खबरें रही। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशा खाना सीज़न 3 सब उसको बोल रहे हैं, तो उस केस की समाअत हुई, उसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करते हैं। फिर आज आलिया हमज़ा की रिहाई होनी थी, क्यों नहीं हो सकी, इसके ऊपर बात करेंगे। मरीम नवाज़ साहिबा की एक वीडियो काफ़ी आज वायरल रही और उस वीडियो की हकीकत क्या आपके साथ शेयर करूंगी। परवेज़ इलाही साहब के हवाले से भी एक खबर है जो आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। तो काफ़ी कुछ है जिस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। सबसे पहले बात करेंगे अरशद शरीफ शहीद केस के मामले की। और आपको मालूम है कि इसके ऊपर सू मोटो लिया था साबिक़ चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने, और एक आध हेयरिंग भी हुई, लेकिन उसके बाद फिर मामला आगे नहीं बढ़ा था। उसके बाद जब चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने हलफ उठाया तो बहुत से लोगों का ख्याल था कि शायद वो इस केस को फ़िक्स करें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली तकरीबन अब उनका टेन्योर मुकम्मल होने को है, अगर उनकी मज़ीद एक्सटेंशन ना हुई तो उस केस में सबकी नज़रें थी। लेकिन इस पूरे अरसे में अभी तक तो चीफ जस्टिस साहब ने ये केस फ़िक्स नहीं किया। अब 3 रुकनी जो कमेटी बनी है जो कि बेंचेस फ़िक्स करती है, उनके अंदर ये आज डिस्कशन हुई इस केस के हवाले से और इसके समाअत मुकर्रर करने के हवाले से। क्योंकि इससे कुछ दिन पहले आपको याद होगा एक सरप्राइज़ की तरह जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं उनके आगे ये केस लगा दिया गया। 2 और जजेस उनको साथ दे दिए गए, जूनियर जजेस, और अचानक से ये केस फ़िक्स किया गया। जबकि मंसूर अली शाह साहब के रिमार्क से उस केस में ये अंदाज़ा हो रहा था कि जैसे ये केस कमेटी में आया ही नहीं और बग़ैर उनके कमेटी में डिस्कशन के इस केस को फ़िक्स किया गया हो। तो इसीलिए उस दिन भी कोई समाअत आगे नहीं बढ़ी और उन्होंने सिर्फ ये कहा कि इस केस को वापस कमेटी में भेजा जाएगा और फिर इसके ऊपर लार्जर बेंच बनेगा। तो अब मंसूर अली शाह साहब ने तो उस वक्त इसको सुना नहीं था, लेकिन उस वक्त ही काफ़ी चहमगोइयाँ शुरू हो चुकी थी कि इस केस को फ़िक्स करना, इसके पीछे मकसद क्या है। और उसमें मंसूर अली शाह साहब को जो हेड करने के लिए दे दिया बेंच चीफ जस्टिस साहब ने, तो इसके पीछे आखिर कहानी क्या है। तो बहुत सी चहमगोइयाँ उस वक्त भी हो रही थी। आप समझ लीजिए कि ये केस बड़ा इम्पॉर्टेंट है। उसकी वजह यह है कि जो अरशद शरीफ शहीद की वालदा माजिदा हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक जो रिटन दरख्वास्त दी थी, उसमें उन्होंने मुख्तलिफ जो फ़ौजी अफसरान हैं उनके नाम तहरीर किए थे जिनके ऊपर उन्हें शक है, जो वो सस्पेक्ट कर रही थी, जो कि वो मुल्ज़म नामज़द कर रही थी एक तरह से। तो आपको मालूम है कि इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से कोई भी मामला जब केसेस अदालतों में जाते हैं तो वो काफ़ी सेंसिटिव इश्यूज़ होते हैं और जल्दी अदालतें उसके ऊपर हाथ नहीं डालती हैं। और ये भी हमें मालूम है, हमारी तारीख़ का हिस्सा है कि बहुत सारे जो कत्ल के केसेस हैं वो हमारी हिस्ट्री में बिल्कुल अनटोल्ड स्टोरीज़ की तरह रह जाते हैं, एक मिस्ट्री बन के रह जाते हैं और कभी उनकी हकीकत हमारे सामने नहीं आ पाती, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। तो अरशद शरीफ शहीद के केस में भी जो हाई प्रोफाइल चीज़ें सामने आती हैं, तो उसके बाद पहले ही बहुत से लोग इस बात के ऊपर बड़े मायूस हैं कि मुश्किल है कि जिस तरह के सिस्टम में हम इस वक्त जी रहे हैं, इस सिस्टम में अरशद शरीफ को इंसाफ मिले। अगर कोई और आम उनके कातिल होते तो जिनके ऊपर शक होता तो फिर एक अलग मामला होता, लेकिन जिस तरह से जिन हालात में उन्होंने मुल्क छोड़ा, जो उनको थ्रेट्स थी, जो ख़ुद वो ख़तूत लिखते रहे मुख्तलिफ़ कोर्ट्स में, और फिर जो उसके बाद उनकी शहादत के बाद की सूरत हाल बनी और जो उनकी वालदा ने चीज़ें बताईं, जो उनके कॉलीग्स ने बातें बताईं, और बहुत सारे लोग जो बहुत सारे उनके मामलात के आप समझ लीजिए गवाह भी हैं, तो वो सब चीज़ें जिस तरफ इशारा करती हैं इतना आसान नहीं है इस केस को डील करना। इसलिए अभी तक हमने देखा कि कोई भी चीफ जस्टिस इस मामले के ऊपर बहुत ज़्यादा हिम्मत नहीं दिखा पा रहा कि इसको फ़िक्स कर दे, क्योंकि बड़े लोगों को, हाई प्रोफाइल लोगों को अदालत में बुलाना, कटहरों में तलब करना और उनसे पूछगछ होना, ये हमारे मुल्क में कोई इतनी अच्छी आम इसकी रिवायत नहीं है, ये हमारे लिए कोई इतना यूज़ टू नहीं है देखना। तो
تو اب صورتحال یہ کہ ارشد شریف صاحب کا جو کیس ہے جب منصور علی شاہ صاحب کے پاس لگا تو بہت سے لوگوں نے اس بات کے اوپر یہ شک کا اظہار کیا کہ جان بوجھ کر ایک مشکل کیس منصور علی شاہ صاحب کی عدالت میں لگا دیا گیا ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی طرف سے، اور بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ قاضی صاحب نے منصور علی شاح صاحب کو ایک مشکل ٹاسک دے دیا ہے، جس سے اندیشہ تھا کہ منصور علی شاہ صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کے آگے کے جو معاملات ہیں ان میں کسی حوالے سے شاید اتنی آئیڈیل سچویشن نہ بھی ہو یا ہو بھی ایک ٹف سچویشن میں ان کو ڈال دیا ہے. لیکن منصور علی شاہ صاحب نے اپنے آپ کو اس سے ریسکیو کیا اور انہوں نے معاملہ دوبارہ کمیٹی میں بھیج دیا. اب جب کمیٹی میں اس کے اوپر مشاورت ہوئی تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس بات پہ کافی کنونسڈ تھے کہ منصور علی شاہ صاحب ہی اس بینچ کا حصہ بنے جو یہ کیس سنے. اور یہ بھی خبریں آ رہی ہیں، مختلف رپورٹرز نے اب رپورٹ کر دی ہیں کہ بیسکلی پہلے تو وہ 3 رکنی بینچ ان کا جو بنایا ہوا تھا وہ چاہتے تھے وہی سماعت کرے، لیکن جب اس کے اوپر کہا گیا کہ نہیں اس کے اوپر 5 رکنی لارجر بینچ بننا چاہیے تو پھر چیف جسٹس صاحب نے جو 5 رکنی بینچ تجویز کیا اس کی جو سربراہی تھی وہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو دینا چاہ رہے تھے. لیکن دوسری طرف جسٹس منیب اختر اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے ایک الگ بینچ تجویز کیا جو کہ 5 رکنی بینچ ہے، اور اس بینچ کو ہیڈ کر رہے ہیں جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب، جبکہ اس کے باقی ارکان میں جسٹس اطہر من اللہ صاحب، جسٹس عائشہ ملک صاحبہ، جسٹس محمد مظہر صاحب اور جسٹس حسن اظہر رضوی صاحب شامل ہیں. اب اگر آپ اس کیس کے لیے اس بینچ کی تشکیل دیکھیں تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ اس میں جو سینئر ترین 2 3 4 ججز ہیں وہ اس بینچ کا حصہ نہیں ہیں. نہ تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس کو ہیڈ کر رہے ہیں، نہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب اس کو ہیڈ کر رہے ہیں، نہ جسٹس منیب اختر صاحب اس کو ہیڈ کر رہے ہیں، اور نہ ہی جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب اس کو ہیڈ کر رہے ہیں. یہ بیسکلی 4 ٹاپ موسٹ سینئر ججز ہیں جو کہ اس کو ہیڈ نہیں کر رہے ہیں اس بینچ کو، اور جسٹس جمال مندوخیل صاحب کو اس کی سربراہی دی گئی ہے، جبکہ ان کے پیچھے بھی جو باقی جسٹس ہیں اطہر من اللہ صاحب، عائشہ ملک صاحبہ، محمد مظہر اور حسن اظہر رضوی صاحب. تو یہ جو بینچ ہے یہ ایک مکس سا بینچ ہے. اطہر من اللہ صاحب کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ وہ ایک دبنگ جج بھی ہیں اور وہ بہت زیادہ اپ رائٹ اپنے فیصلے بھی دیتے ہیں. جسٹس جمال خان مندوخیل زیادہ تر ہمیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ہی ہم خیال محسوس ہوتے ہیں، کبھی کبھی وہ سرپرائز بھی دے جاتے ہیں بیچ میں. جسٹس عائشہ ملک صاحبہ اطہر من اللہ صاحب کے کافی قریب لگتی ہیں خیالات میں، نظریات میں اور فیصلوں میں. تو یہ جو ججز ہیں یہ کافی انڈیپینڈنٹ بھی ہیں اور اپنے ایک ہر طرح کا مکس سا ایک یہ بینچ ہے جس کو آپ ہم خیال بینچ تو بہرحال نہیں کہہ سکتے. لیکن یہ سب سوال ضرور اٹھا رہے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ جو موسٹ سینئر ججز تھے انہوں نے اس بینچ کو اوائڈ کیوں کیا. کیا وجہ ہے کہ جو اس وقت کے چیف جسٹس ہیں، جو آنے والے چیف جسٹس ہیں اور جو ان کے بعد بھی آنے والے چیف جسٹس ہیں، تمام ایسا لگ رہا ہے کہ اپ کمنگ چیف جسٹسز صاحب نے اس کو اوائڈ کیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ایک مشکل کیس کے لیے تو آپ کو خود فرنٹ سے لیڈ کرنا چاہیے تھا. سب سے پہلے تو قاضی صاحب کو چاہیے تھا نا کہ وہ آ کے کیس کو لیڈ کرتے، تو وہ کیوں اپنے آپ کو بالکل مکھن میں سے بال کی طرح سائڈ پہ کر گئے، اور پھر آگے بھی جو باقی جج صاحبان ہیں انہوں نے بھی اس چیز کو اوائڈ کیوں کیا. تو یہ ایک ایسے سچویشن میں سارے معاملات کو ڈال رہا ہے جس سے ایسا لگ رہا ہے کہ اس کیس میں سب کو معلوم ہے کہ یہ ایک ٹف کیس ہے. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بجائے اس کے کہ چیف جسٹس صاحبان جو ہیں وہ اس کو لیڈ کریں اور آگے جو معاملات ہیں ان کے لیے اور بھی چیزوں میں کافی کرٹیکل نہ ہوں، تو کمپیریٹیولی بعد میں آنے والے جو چیف جسٹس صاحبان ہیں ان کو یہ کیس دیا گیا ہے. ان کے لیے بھی یہ ٹیسٹ کیس ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ فیصلہ انصاف اور قانون کے مطابق ہونا چاہیے. ایک ناحق قتل اگر ہوا ہے تو اس میں کہیں پر بھی جس کے بھی ڈانڈے ملتے ہیں اس کو سزا ہونی چاہیے، چاہے وہ کہیں پر بھی ہو، کسی بھی شعبے سے اس کا تعلق ہو اور کتنا ہی وہ طاقتور کیوں نہ ہو. لیکن آپ انصاف کرنے بیٹھے ہیں تو پھر آپ کو انصاف ہی کرنا ہوگا. اس بات سے قطع نظر، اس بات سے بالکل بے پرواہ ہو کر کہ کوئی کتنا طاقتور ہے، اور خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے ججز کو. اگر ججز صرف کیس سننے کے لیے اتنے خوفزدہ ہوں گے تو پھر ہم عام جنتا کو کیا تاثر دے رہے ہیں، ہم عوام کو کیا تاثر دے رہے ہیں کہ ہماری جو ججز ہیں وہ کیا دباؤ میں ہیں، وہ فرنٹ سے آ کے لیڈ نہیں کر سکتے. تو یہ عجیب و غریب سا ایک معاملہ بن گیا ہے. لیکن اب اس پہ مزید کامنٹ کرنے سے پہلے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہیئرنگ کس طرح آگے بڑھتی ہے.
کیا مختلف التوائی کیے جاتے ہیں معاملات کو، یا پھر اس میں کوئی کنکریٹ چیز بھی ہمیں نظر آتی ہے؟ بہرحال اب اس معاملے سے آگے بڑھتے ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ سے آپ کو خبر دے دیں، وہاں پر توشہ خانہ کیس کی سماعت ہوئی سیزن 3۔ اس کے اوپر جج صاحب میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کی طرف سے بھی یہ سوال اٹھایا گیا کہ اس طرح کا تو کیس پہلے آ چکا ہے، اور میرا خیال ہے موکلان کو سزا بھی اس پہ ہو چکی تھی، تو انہیں بتایا گیا کہ وہ معطل بھی ہو چکی ہے، اور یہی بیسکلی پلی ہے کہ ایک طرح کے معاملات کے اوپر بار بار کیسز بنانا یہ کس طرح قانونی طور پر ٹھیک ہے۔ تو اس کے اوپر انہوں نے پھر بات بھی کی، اور سارے ثبوت اور کیسز کی چیزیں بھی، پھر انہوں نے کہا کہ یہ بھی نیب کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ آپ تعاون نہیں کر رہے۔ تو یہاں پر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ تعاون کی شکایت نہیں آنی چاہیے، ورنہ اگلی سماعت پر میں آپ کی درخواستیں مسترد کر دوں گا، یعنی یہ عمران خان کے وکلاء کو انہوں نے کہا، اور کہا کہ آپ تعاون کریں بھرپور، اور باقی جو چیزیں ہیں وہ آپ بالکل ریکارڈ کا حصہ بنائیں۔ نیب کو نوٹس وغیرہ انہوں نے کر دیے۔ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں یہ بتایا تھا کہ پہلی سماعت میں عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے، اور ایسا ہی ہوا۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمران خان کے وکلاء نے بتایا کہ جتنے بھی تحائف لیے گئے تھے توشہ خانہ سے، وہ سارے ہی پہلی دفعہ میں ہی ریکارڈ کا حصہ بنا دیے گئے ہیں۔ اب آپ ان میں سے پہلے 4 کا بنا لیں، پھر 2 کا بنا لیں، پھر تیسرے 3 اور تحائف کا بنا لیں، تو اس طرح تو آپ لامتناہی بناتے چلے جائیں گے، اور پھر اس طرح تو کبھی بھی جو کیس ہیں وہ ختم ہی نہیں ہوں گے۔ تو یہ تو کوئی پریسیڈنٹ نہیں ہے عدالتی نظیر میں۔ تو دیکھتے ہیں اب اس کے اوپر آگے معاملات بڑھیں گے تو کیا ہوگا، لیکن بہرحال اس کیس کے اوپر آج کے لیے یہی پیش رفت ہوئی۔ اس کے علاوہ جی اب بات کر لیتے ہیں کہ عالیہ حمزہ صاحبہ کی رہائی کیوں نہ ہو سکی۔ عالیہ حمزہ صاحبہ کو رہائی کرنے کے لیے روزگار جاری ہو چکی تھی، مچل کے جمع ہو رہے تھے، معاملات چل رہے تھے، اور آج کے دن ان کے جو فیملی اور وکلاء تھے وہ وہاں پہنچ چکے تھے گجرانوالہ جیل کے باہر، لیکن پھر وہاں پر جا کے یہ دیکھا گیا کہ آلریڈی اسلام آباد اور بلوچستان کی پولیس وہاں پر موجود تھی، اور یہی بتایا جا رہا تھا کہ جیسے ہی ان کی رہائی ہوگی انہیں کسی اور کیس میں کوئی اور پولیس گرفتار کر لے گی۔ تو جب انہوں نے یہ سارا معاملہ بھانپ لیا تو پھر انہوں نے تھوڑا سا اس کو ٹیکٹ فلی کھیلنے کا سوچا، اور انہوں نے پھر جو آگے کا عدالتی پروسیس تھا اس کو پورا نہیں کیا، جیل کا پروسیس، اور ان کی رہائی عمل میں نہیں لائی گئی۔ اب میرا خیال ہے کہ بنیادی طور پر یہ پہلے اس چیز کو ایڈریس کریں گے کہ ان کو اس بات کو ایشور کر لیں کہ عالیہ حمزہ کی کسی اور کیس میں آگے گرفتاری نہ ہو، اور پھر اس کے بعد ہی ان کی رہائی ممکن ہو، ورنہ اگر ابھی بلوچستان پکڑ کے لے گئی پولیس تو پھر معاملہ اور لنگر آن ہو جائے گا، اور پھر پیچھے کون ان کے جائے گا اور کیسے معاملات آگے بڑھیں گے، تو پھر بہت مشکلات سامنا کرنا پڑیں گی۔ تو اس لیے انہوں نے تھوڑا کیا، لیکن یہ بہت انفارچونیٹ بات ہے، بڑی تکلیف دہ بات ہے۔ آلریڈی 14-15 مہینے ہو چلے ہیں، اور اس کے باوجود بھی جس طریقے سے انہیں انتقامی کارروائی کا نشانہ بنایا گیا وہ سب نے دیکھا ہے۔ ضمانت ان کا حق بنتا ہے، آپ ان کو ضمانت دیں، اس کے بعد کیس کا ٹرائل کریں جیسے باقی لوگوں کا ہو رہا ہے، اور پھر اگر ان کی کوئی سزا بنتی ہے تو وہ ان کے سامنے ہو، اور اگر کوئی نئی سزا بنتی تو ان کی رہائی ہو۔ لیکن جس انداز سے ان کو ٹریٹ کیا گیا ہے وہ سب نے دیکھا ہے کہ وہ صرف اور صرف ایک انتقامی کارروائی ہے، ایک کے بعد دوسرے کیس میں گرفتار کرنا، اور پھر ایسی جگہوں پر اور ایسے شہروں سے انہیں گرفتار کرنا جہاں پر وہ 9 مئی کو موجود بھی نہیں تھیں۔ تو یہ سب چیزیں اسی بات کا آپ کو اندیا دیتی ہیں کہ یہ صرف انتقامی کارروائیاں ہو رہی ہیں۔ عالیہ حمزہ صاحبہ نے بہت زیادہ ریزسٹنس دکھائی ہے، مزاحمت دکھائی ہے، برداشت کیا ہے، اور انہوں نے کوئی جو ایک ان سے مطالبہ سب سے کیا جاتا رہا، کوئی انہوں نے اسٹیٹمنٹ نہیں اپنی پارٹی اپنے لیڈر کے خلاف دیا، اور وہ ان کا آج بھی یہی پیغام ہے کہ وہ اپنے لیڈر کے ساتھ ڈٹ کے کھڑی ہیں۔ تو جی میرا خیال ہے عمران خان صاحب کے لیے اس طرح کی جو خواتین ہیں یقینی طور پر اثاثہ ہیں پارٹی کے لیے، اور انہوں نے بالکل توقعات سے بڑھ کر بہت زیادہ ریزسٹنس شو کی ہے۔ رؤوف حسن صاحب کی بھی ضمانت ہو گئی ہے جی، اور بڑے ہی عجیب و غریب سنگین مضحکہ خیز الزامات کہ بم بنانا آتا ہے انہیں، انڈیا سے تعلقات، را سے فنڈنگ، اور گھسا پٹا اسکرپٹ اور وہ سب چیزیں ڈالی گئی ان کے اوپر، لیکن الٹیمیٹلی کچھ ثابت نہیں ہوا، بات میں وزن نہیں تھا، تو اسی لیے ضمانت ہوئی، تو اب ان کی ضمانت ہو گئی ہے۔ پرویز الہی صاحب کے حوالے سے بڑی امپورٹنٹ جی خبر ہے، کیونکہ ان کو بار بار اس چیز کا نشانہ بنایا جا رہا تھا کہ جی ان کی بھی رہائی کسی ڈیل کا نتیجہ ہے، اور وہ باہر آ کر اسی لیے خاموش ہیں، وہ کوئی سیاسی ایکٹیویٹی نہیں کر رہے۔ تو یہ ساری چیزوں کے اوپر بنایا یہ جا رہا تھا تاثر کہ جیسے وہ اسی شرط کے اوپر رہا ہوئے ہیں کہ انہوں نے باہر آ کے کچھ نہیں کہنا، لیکن مسلسل پی ٹی آئی کی طرف سے یہ بتایا جا رہا تھا کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس وجہ سے وہ سرگرمیاں کوئی اس طرح کی خاص سیاسی کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ کل سے ان کی یہ خبر چل رہی ہے کہ ان کی طبیعت کافی ناساز ہوئی، انہیں ہاسپٹل ایڈمٹ کر دیا گیا ہے۔ پسلیوں میں جو ان کی ایک فریکچر ہوا تھا جب وہ جیل میں گر گئے تھے اڈیالہ میں،
تو ان کو پراپر ٹریٹمنٹ بھی نہیں ملا تھا، جس کے بعد ابھی تک ان کی تکلیف موجود ہے اور سانس لینے میں بھی انہیں تکلیف ہو رہی ہے، جس کے بعد کل سے اب وہ ہاسپٹل ایڈمٹ ہیں اور سب ان کے لیے کافی فکر مند بھی ہیں۔ تو ان چیزوں سے اس بات کو تقویت ملتی ہے کہ جو یہ خبریں تھیں کہ وہ کسی سیٹلمنٹ کی وجہ سے آئے ہیں، بھئی اگر انہوں نے سیٹلمنٹ کرنی ہوتی تو وہ پھر اتنے ٹائم کیوں جیل میں پڑے رہتے، اتنی سختی جھیلنے کی پھر ضرورت کیا تھی؟ 1 سال وہ جیل میں رہے ہیں، بزرگ آدمی اور بیمار رہے ہیں، تو وہ پھر پہلے ہی کر لیتے ڈیل ویل جو کرنی ہوتی۔ تو میرا خیال ہے 1 سال کوئی جیل میں بھی رہے اور پھر بھی اس کے اوپر یہ الزامات لگائے جائیں کہ جی وہ ڈیل کر کے باہر آئے، تو یہ بڑا افسوسناک ہے۔ ڈیل کر کے وہی باہر آئے ہیں جنہوں نے پھر فوری اپنے پریس کانفرنس کی ہیں اور اپنے معاملات طے کر کے باہر نکل آئے۔ جنہوں نے سال جیلیں کاٹ لیں ان کے لیے کہا ہے کہ ڈیلیں، تو یہ عجیب و غریب بات ہے۔ لیکن یہ بہرحال پرویز الہی صاحب کو تو عمران خان صاحب نے بھی بڑا سراہا ہے اور انہوں نے کہا کہ بہت میرے پاس تعریف کرنے کے الفاظ کم ہے، جس طرح انہوں نے پارٹی کا اور میرا ساتھ دیا ہے، تو انہوں نے بڑا خراج تحسین پیش کیا ان کی خدمات کو۔ اس کے علاوہ جی آج ایک خبر پی ٹی آئی کے حوالے سے یہ بھی آئی ہے کہ ایک گرینڈ الائنس بنانے جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف، اور اب کی بار ان کا ارادہ ہے کہ جماعت اسلامی، JUIF اور باقی جو جماعتیں ان کے ساتھ تو پہلے بھی ہیں تو ان کو بھی گرینڈ الائنس میں شامل کرے۔ پتہ نہیں، مجھے ویسے بار بار لگتا ہے کہ یہ اناؤنسمنٹ یہ ضرور کرتے ہیں لیکن اس حوالے سے کوئی خاص ان کو ہمیں نظر نہیں آتا کہ کامیابی ملے یا بہت زیادہ کوئی اس میں انہوں نے کوئی پیش رفت کی ہو۔ پہلے بھی یہ کافی کوشش کرتے رہے مولانا کو ساتھ ملانے کی، کچھ ان جماعتوں کی طرف سے بھی ہمیں ریلکٹنس نظر آتی ہے۔ اب اس میں ریلکٹنس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، ایک تو ظاہر ہے آپ کی نظریاتی اختلاف بھی ہو سکتے ہیں، دوسرا ہر جماعت کو یہ نظر آ رہا ہے کہ جو بھی پی ٹی آئی کے ساتھ جا کے جوڑا ہے اس کو بھی پھر مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آج تو جماعت اسلامی دھرنا دے کے بیٹھی ہوئی ہے اور انہیں کوئی مار پیٹ نہیں رہا، کوئی ان کے اوپر ٹیئر گیسنگ نہیں ہو رہی، کوئی ان کو گرفتار نہیں کر رہا، لیکن پی ٹی آئی کے ساتھ جڑنے کی صورت میں پھر ان کے اوپر بھی سختیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے بھی جماعتیں جو ہیں وہ اس بات کے اوپر سوچتی ہیں کہ انہوں نے پی ٹی آئی کے ساتھ الائنس کرنا ہے یا نہیں کرنا اور کس طرح سے اپنی موومنٹ بڑھانی ہے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ فواد چودھری صاحب بار بار اس بات پہ اصرار کرتے ہیں کہ جی اگر ساری اپوزیشن ملے تو یہ ایک گرینڈ اپوزیشن جو ہے وہ بڑا پریشر ڈال سکتی ہے حکومت کے اوپر، لیکن سوال یہی ہے کہ کیا وہ جماعتیں ان کے ساتھ ملیں گی؟ ان کا بھی تو اپنا ایک اسٹیٹ آف مائنڈ ہے اور ان کی بھی اپنی کچھ نہ کچھ پرائرٹیز ہوں گی۔ تو پی ٹی آئی کی تو کوشش ہوگی کہ وہ انہیں اسٹرینتھ ملے، انہیں اسپیس ملے، لیکن دوسری طرف ان جماعتوں کا کیا رویہ ہوگا، ان کو کس طرح شامل کرایا جا سکتا ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا۔ لیکن ثوابی کے جلسے کے لیے پی ٹی آئی کافی ایکٹیو نظر آ رہی ہے اور ان کی کوشش ہے کہ ثوابی میں ایک بڑا پاور شو کر کے دوبارہ سے جو اپنی ایک پبلک اسٹریٹ پاور ہے اس کو شو کیا جائے، تو اس کے لیے البتہ وہ کافی متحرک ہیں۔ آخر میں جی مریم نواز صاحبہ کی ایک ویڈیو کافی وائرل رہی آج، اور اس ویڈیو میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ جیسے انہیں جو کوئی بریف کر رہا تھا واسا کا اہلکار یا شاید کوئی اور ایڈمنسٹریشن کا بندہ، وہ یہ بتا رہا تھا کہ جی آپ ادھر کھڑی ہو جائیں میڈم، ادھر ٹک ٹاک اچھی بنے گی، ادھر اس طرف زیادہ پانی ہے، اور اس طرح کر کے جیسے کوئی روڈ کے اوپر یہ معاملہ ہو رہا ہے۔ اچھا پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو ویڈیو ہے یہ پرانی ویڈیو ہے، یہ وہی ویڈیو ہے جس دن پہلے بارش ہوئی تھی اور مریم باہر نکلی تھیں اور انہوں نے ویڈیو بنائی تھی، شعیب والی ویڈیو بھی اور یہ والی ویڈیو بھی اس وقت بنی تھی۔ تو یہ ویڈیو پرانی ہے، ایک تو آج کی نہیں تھی، دوسرا اس ویڈیو میں ایڈٹ کیا گیا بیسکلی۔ اگر آپ وہ فل کلپ دیکھیں تو اس ویڈیو میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، نہ وہ ایڈمن کا بندہ ایسی کوئی بات کہہ رہا ہے کہ مریم صاحبہ آپ یہاں پہ ٹک ٹاک بنا لیں، بلکہ وہ بریف کر رہا ہے کہ واسا کے لوگ کیسے کام کر رہے ہیں، رسپانس ٹائم کیسا ہے، رسپانس کا طریقہ کار کیسا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو وہ یہ باتیں بتا رہا ہے، اگر آپ فل ویڈیو دیکھیں تو وہ اس کے اندر نظر آتا ہے، لیکن اس کو کسی نے ایڈٹ کر کے اور اس طرح سے بنایا کہ جیسے وہ ٹک ٹاک بنانے کے لیے مریم صاحبہ کو کوئی انسٹرکشنز دی جا رہی ہیں۔ تو بیسکلی یہ ایک ایڈیٹڈ ویڈیو تھی، لیکن بہرحال مریم نواز صاحبہ کو آج سب نے بہت اس کے اوپر ٹرول کیا سوشل میڈیا کے اوپر، جو اوور آل آج سارا دن بارش میں لاہور میں صورتحال رہی، تو ان کی طرف سے ویڈیوز آتی رہیں کہ جی ہم نے بڑا کام کیا ہے، اور دوسری طرف لوگوں نے خوب ان کی ٹرولنگ کی اس بات کے اوپر کہ آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر ویڈیو بنانے آ جاتی ہیں، اور حقیقت یہ ہے آپ کی پرفارمنس کی کہ آج سارا شہر جو مین شہر ہے وہ بھی آپ کا ڈوبا رہا ہے، اور شام تک بہت سے علاقوں میں لائٹ نہیں تھی، بہت سے علاقوں میں پانی تھا، تو یہ سب چلتا رہا۔ تو اس کے اوپر کوشش کرتے رہے یہ لوگ کہ کسی طرح تاثر زائل کریں، لیکن تاثر زائل کرنے میں کافی محنت لگتی ہے، اور وہ ظاہر ہے کہ ہمیں حالات اس طرح کے نظر نہیں آئے، لیکن بہرحال یہ ویڈیو ان کی جو تھی وہ ایڈیٹڈ تھی،
وہ میں نے آپ کو بتا دیا. لیکن اس کے ساتھ جو فلک جاوید کا معاملہ ہے اس پہ بھی آپ کو ایک اپڈیٹ دے دوں کہ عظمہ بخاری صاحبہ نے فلک جاوید کو نامزد کیا تھا, انہیں بلوایا بھی تھا آج پیشی پہ. تو ان کی والدہ اور ان کی وکیل گئی تھیں اور انہوں نے جا کے کہا کہ دکھائیں جی کون سی ویڈیو فلک جاوید نے عظمہ بخاری کی اپلوڈ کی ہے. تو ایسی کوئی ویڈیو میں نے آپ کو اس دن بھی بتایا تھا کہ ان کے اکاؤنٹ سے اپلوڈ نہیں ہوئی. انہوں نے صرف کمنٹ ضرور کیا تھا, وہ بھی بلکہ مذمت ہی کی ہوئی تھی اس کمنٹ میں بھی, کوئی ایسی ویڈیو خود سے انہوں نے پھیلائی نہیں تھی. لیکن اس الزام کو ثابت کرنا مشکل ہوگا, لیکن لگ رہا ہے کہ اس کے اوپر سیاسی طور پر ایک نیریٹو ضرور بلڈ کیا جا سکتا ہے کہ جی دیکھیں جی انہوں نے پھیلائی اور ان کو سزا نہیں ہوئی. سزا ہونے کے لیے آپ کو پروف دینا پڑے گا کہ اس میں ان کی کوئی انوالومنٹ تھی, کہیں انہوں نے بنوائی, کہیں سے پوسٹ کروائی, اگر خود نہیں بھی کی تو کیسے ان کا لنک ہے کوئی, تو یہ تو آپ کو اسٹیبلش کرنا پڑے گا. یہ اسٹیبلش کرنا خاصا مشکل ہوگا. ویسے اب سننے میں ہی آیا ہے کہ 5-6 اور لوگوں کو بھی نوٹسز وغیرہ بھیجے ہیں. تو بہرحال عظمہ بخاری صاحبہ اس معاملے کو لے کے آگے گئی ہیں. میری تو ویسے یہ خواہش ہے کہ جو اصل کلپریٹ ہے اس تک ضرور پہنچیں, کیونکہ یہ اچھی بات نہیں ہے, اور یہ جو فیک ویڈیوز وغیرہ کا معاملہ ہے اس کو کسی طرف لگنا چاہیے, اچھی چیز نہیں ہے. لیکن باقی یہ کہ اگر کسی کو آپ اس کی آڑ میں سیاسی مخالفت کو آپ لا کے اس کو نقصان پہنچانا چاہیں, یہ بھی کوئی ویسے مناسب بات نہیں ہے. لیکن بہرحال یہ ساری چیزیں اب انویسٹیگیشن سے ہی طے ہوں گی. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں, اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.